हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की सियासत को लगातार देखते रहने से जो चीजें सामने आती हैं उसमें बहुत ही ट्रंप जैसे लोगों के मौजूदगी में गैर यकीनी सूरत हाल बनी रहती है, और उसमें न सिर्फ दुनिया की सियासत उथल पुथल रहती है बल्कि माशियात इकोनॉमीज को भी बहुत नुकसान होता है, जो इस दौरान पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आज एक बहुत अहम, बहुत बड़ी खबर यह है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग की बीजिंग में चीन की राजधानी में मुलाकात हुई, और बहुत ही अहम मुलाकात समझी जा रही है। पूरी दुनिया का मीडिया टकटकी लगाए उसे देख रहा है कि आखिर क्या कुछ होगा। उन्होंने अपने ताल्लुकात को काफ़ी बढ़ाने की बात की है, और मिडिल ईस्ट पर भी उनके बीच में राय मशवरा हुआ है। इन तमाम हालात को समझने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो इस वक्त श्रीनगर में हैं और हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, क्या कुछ देख रहे हैं बीजिंग की मुलाकात के बाद? देखिए, बीजिंग की मुलाकात से पहले सबसे पहले जाते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद ट्रंप जाते हैं बीजिंग, और उस विजिट के फौरन बाद ये रूस के प्रेसिडेंट बीजिंग जाते हैं। आखिर बीजिंग में ये कौन सी कशिश है, क्यों इतनी अहमियत है कि पूरी दुनिया उसी तरफ देख रही है? क्या कुछ हो रहा है? देखिए, चाइना जो है पिछले कई सालों से मेजर पावर सेंटर बन गया है। ये आपको, या जो आपने कहा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद जो है 5-6 दिन के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने देखा, जो भी लोग नाराज, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर वो वहां पर गए, बहुत सारे जो है नाटो के, इवन बहुत कनाडा के प्राइम मिनिस्टर गए। ये दिखा रहा है कि चाइना आजकल की दुनिया में ग्लोबल प्लेयर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बन गया है। हमें ये देखना चाहिए, जो अमेरिका ने एक किया था, भरम रखा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, उसको खत्म करने में उनके अपने प्रेसिडेंट ने बहुत अहम रोल अदा किया, उस भरम को तोड़ डाला। यहां तक अब इसके एलाइज भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि सारे जो है अब वो देखते हैं इमर्जिंग पावर में जो है वो चाइना है, जिसका इन्होंने भी, ट्रंप ने भी एतराफ किया है। जब ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई तो उसमें चाइना ने क्लियरली अमेरिका को कहा, वो यार इक्वल, वो जमाना गया जब आप डोमिनेट कर रहे थे, इक्वल के तौर पर हम बात करेंगे। और ये है सारा जो ट्रंप ने खेल किया, ये वो समझता था मैं दुनिया में अपना रोब जमाऊंगा, वो सारा खत्म हो गया है ईरान के जंग की वजह से। दूसरी बात, पहले हुआ करते थे, अगर आप देखेंगे, इवन कम्युनिस्टों में 2 ब्लॉक थे, एक था सोवियत ब्लॉक, दूसरा था चाइनीज। ये माजीदुंग के जमाने में उस वक्त ब्रेजनोव थे, या दूसरे ख्रुश्चोव या बलगानन थे उस जमाने में। अब 90 कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद सोवियत यूनियन जो रशिया बन गया, वो इतनी बड़ी पावर नहीं रही। लेकिन इस दौरान चाइना ने साइलेंटली, स्लोली, उन्होंने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर इमर्ज हो गया, जिसमें डेंग ज़ोपांग था, इनके बड़े लीडर थे, जिसने रिफॉर्म्स लाए वहां पर। और इसकी वजह से आज चाइना मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री, जिसका जो है 20 ट्रिलियन के करीब इसके जो है ये जीडीपी। अब उससे, और उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस BRI, बिल्ट रोड इनिशिएटिव से शुरू किया।
اور کہیں کہیں اپنے ملٹری انسٹالیشنز بھی قائم کی، بیسز قائم کیے، پورٹس پر قائم کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا۔ اور آج یہ سچویشن ہے کہ سب سے زیادہ یہ دیکھ رہے تھے ٹرمپ اور شی جن کے میٹنگ میں، یہ دیکھ رہے تھے کہ چائنا کیا کہے گا، اس کی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی۔ اور جو وہ اس نے کہا وہی اس پر انہوں نے کہا کہ وار جو آپ سوچ رہے ہیں پھر سے دوبارہ شروع کرنے، یہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ہرمز کو فری ہونا چاہیے، جس کے بارے میں بائی اینڈ لارج ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ود ایران کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے پوٹن کا 25th وزٹ ہے جو دکھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے درمیان بھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہوا کرتے تھے تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چائنا اس وقت رشیا سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے ہر لحاظ سے۔ رشیا اکنامی از ان ڈولڈرمز، اس کی تباہی ہوئی ہے۔ اگر اس کا آئل وہ نہیں ہوتا، وہ آئل یا گندم باقی اس کے پاس بالکل ہے، یوکرین جنگ نے اس کو بھی تباہ کیا، لیکن ملٹری طاقت ابھی بھی ہے جس کا انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے یوکرین میں ابھی بھی۔ اچھا ٹرمپ، اب دوسری طرف ٹرمپ ہے، ٹرمپ نے اپنے جو اس نے ایکشنز کیے ہیں پچھلے 1 سال کے دوران، جو یو ایس کا ایک دبدبہ تھا اس کو کولپس کرا ہے۔ پہلے اس نے اب نیٹو کو ریئلائز ہوا کہ اب ہمیں اس سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آلریڈی جرمنی اور اٹلی سے اس نے کچھ فوجیں واپس لائی ہے، اس نے کئی اور بھی، عراق میں اس نے اپنا جو فوجی اڈے بند کیے ہیں وہ جو ہے، اور اس نے بار بار کہا کہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ نہ رہو۔ ان کو پتا چلا کہ اب جو کچھ ہمیں کرنا ہے علیحدہ کرنا ہے۔ یہ ایک وہ دوسرا، اب دیکھیے اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیسے سچویشن۔ ٹرمپ نے خود 2 دن پہلے کہا ہے کہ عرب کنٹریز نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یہ جنگ روکو۔ اس میں سعودی عرب کا نام لیا، قطر کا نام لیا، اور سب سے بڑا نام جو دیا یو اے ای کا، جو اس جنگ میں شامل تھا برابر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ۔ لیکن جب اسے بھی اب پتا چلا کہ ٹرمپ کچھ نہیں کر سکا، تباہی کی، لیکن جو ریزسٹنس ہے، جو وہاں کا جو سسٹم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، اور الٹیمیٹلی یو اے ای کو ایران کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا۔ You can change your friends, you cannot change your neighbors. تو آلریڈی ہے کہ کچھ جغرافی چینج نہیں کر سکو گے کسی کی، وہ آپ کے گھر کے نزدیک ہے۔ اگر رہنا ہے you must have very good relations with that country. تبھی آپ، اسی وجہ سے سعودی عرب نے نان ایگریشن پیکٹ کے آفر کی ہے ایران کے ساتھ۔ ایک نئے ڈائمنشنز آ رہے ہیں اس میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ بھی ہو جائے گا، اس میں سعودی عرب، قطر، عمان، بہت سارے کنٹریز آ جائیں گے۔ یعنی کہ جو ایک بڑا حصہ تھا گلف کنٹریز کا، عرب کنٹریز کا، وہ کٹ گیا امریکہ کے ساتھ۔ یہ جو مس ایڈونچر کرتے تھے نا، یہ اپنا دکھاتے تھے، ہم اس کو بھی بلینگ کر رہے تھے، اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو طاقت پر کا حملہ کریں گے، ایسے چیزوں سے آج کل کے دنیا میں اس نے ایران نے ثابت کر لیا، ثابت ہی نہیں کیا، اب ایک اور چیز، it has been established as regional power، کچھ بھی کچھ کہے، اور وہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اب ٹرمپ کی مصیبت یہ ہے جو پرسپشن بن گیا اس وار کا، ایون ان امریکہ، جو کل ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز، سی این این یا دوسرے واشنگٹن پوسٹ یا دوسرے پیپروں کو اس نے گالیاں دی، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ امریکہ کی اچیومنٹس کو نگیٹ کر رہے ہیں،
اور ایران کے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھیے اس کی فرسٹریشن کیا ہے. وہ چاہتا ہے کچھ ڈیل ہو جو وہ دکھائے دنیا کو کہ لک آئی ایم اے ونر. ونر کون بنائے گا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ نے جو پینٹاگان میں دیا ہے، وہ ڈیفنس منسٹری نے جب دیا ہے کہ وہ آلریڈی کہا ہے 29 بلین، جبکہ لا میکرز نے کہا اٹ میں ٹچ ایون $125 بلین. یہ آپ نے خود کہا کہ میزائلوں اور یہ جو ڈرونز اور یہ جو دوسرے جو ہتھیار تھے ان کی کمی پڑ گئی ہے. یہ امریکہ کا حال، ٹام ہاک میزائل لگاتے تھے، اس کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اس نے ان کمپنیز کو، ڈیفنس کمپنیز کو کہا کہ ان کی پروڈکشن انکریز کیجیے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اللہ کا چراغ آج شروع کریں گے تو 2 دن میں تیار ہو جائے گا. یہ بھی امریکہ نے کنفس کیا کہ 70% آرسنل جو ہے ایران کے پاس ابھی بھی موجود ہے، بی اٹ بیلسٹک میزائل یا کروز میزائل یا ڈفرنٹ ویریشن جو اس نے ویریئنٹس دکھایا میزائل کے، وہ ان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ اوور اینڈ اباؤٹ دیٹ ریزیلنس، جو ابھی بھی ڈٹرمنیشن ہے ان کے، ایک قسم کے وہ مر مٹنے کو تیار ہے ٹو سیو دیئر اون کنٹری. اچھا شیخ صاحب آپ نے یہاں تک کئی بہت اہم فیکٹس رکھے اور بریکنگ نیوز بھی آپ نے دی کہ اب سعودی عرب ایران کے ساتھ نان ایگریشن پیکٹ چاہتا ہے، اور ملک بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے اس امبریلا میں، اس خوف میں کہ ایران ہم پر حملہ نہ کرے. سعودی عرب اور باقی ان تمام ملکوں میں جو امریکی اڈے تھے وہ کافی حد تک تباہ ہو چکے، اور اب ہرمز پر ایران نے ایسا قبضہ کیا ہے کہ اس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. باقاعدہ وہاں سے ویژولز آ رہے ہیں، ہمارے جاننے والے لوگ کل 2 دن پہلے 3 دن پہلے تک وہ ہرمز میں سب جگہ دیکھ کر کے گئے. ابھی جب یہاں تک حالت پہنچ گئی تو اب نئی صورتحال، اب کیا یہ عرب ملک مائنس ایران زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب میں زندہ رہ سکتے ہیں کی بات کہہ رہا ہوں. اب امریکہ کے بغیر جی سکتے ہیں یا ایران کے بغیر جی سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ریئلٹی بن گئی ہے. اس وار نے ایک چیز ابھر کے سامنے لایا ہے کہ ایران از دیئر اینڈ اٹس اے پوٹینشیل پاور، ریجنل پاور، جو بہت جس کی بڑا انفلوئنس رہے گا اس میں. اور دوسرا اگر آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جو حملے کیے گئے سعودی پر اور یو اے ای پر، اور پتہ چلا وہ اوریجنیٹ کہیں سے ہوئے ہیں، عراق سے، جہاں پر ابھی نیو یارک ٹائمز نے دیا وہاں پر ایک موساد کی بیس تھی، 1 نہیں 2 تھی، جہاں سے وہ کام کر رہے تھے. یہ ایک گروپ جو ہے ود ان امریکہ اور جو اسرائیل میں ہے ہی نیتانیاہو، وہ پھر بھی رخصاتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو، آپ ان پر پھر سٹرائک کیجیے. اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں جو کنٹریز، گلف کنٹریز ایران کے قریب آ رہے ہیں ان کو یہ دیتے، یہی آپ پر حملہ کر رہا ہے. لیکن آج کل ٹیکنالوجی اتنی سوفسکیٹڈ اور لیٹسٹ ہے، دے گیٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز. آپ دیکھیے پچھلے 3 دنوں کے اندر ایرانین فارن منسٹر نے 2 بار قطر اور 2 بار سعودی فارن منسٹر سے بات چیت کی، ٹیلی فون پر آدھا گھنٹے بات کی. یہ دکھا رہا ہے جو پہلے جو اسٹرینڈ ریلیشنز ہیں، اور مجھے اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے تقریباً آدھے درجن ٹائم اس نے سعودی پرنس فرحان سے بات کی، سملرلی جو رحمان جو ہے ان کے پرائم منسٹر، اس کے ساتھ اتنے ٹائم بات کی. یہ دکھا رہا ہے چینجنگ سینیریو. یہ دکھا رہا ہے کہ ایون امریکہ یعنی کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کی پریزنس جو ہے اس کو نقصان دہ ثابت ہوگا. اب اس میں کوشش کر رہے ہیں کچھ نیٹو کنٹریز، کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو وہاں پر ویکیوم کریٹ کیا، جو وہ ان ریلائبل پارٹنر رہا ہے ان کا، جس پر بھروسہ نہیں وہ کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بیسز دی، پیسے دیے، سارا کچھ دیا، لیکن آپ نے ہمیں نہیں بچایا، آپ نے اسرائیل کو بچایا.
اب فرانس، جرمنی، انگلینڈ کچھ کوشش کر رہے ہیں ہمیں کچھ اس میں سے ملے. اچھا ان کی حالت یہ ہے، ان کی اکنامی اتنی خراب ہے جس کا آپ اندازہ نہیں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. برٹش پرائم منسٹر کے خلاف آلریڈی 80 لا میکرز نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی، جس میں اس کا ڈپٹی پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور 5 وزراء نے استعفیٰ دیا. وہ اپنی سیٹ بچائے گا یا اب یہاں دوڑے گا؟ اور ہے بھی کیا ان کے پاس، وہ کیا کر سکتے؟ جب امریکہ جیسے ملک جس نے فورڈ کیریئر لایا، ابراہیم لنکن لایا یا کوئی اور لایا، وہ نہیں کچھ کر سکے تو یہ کیا کر، ان کی کیا ہے؟ اچھا یہ بھی امریکہ نے مان لیا، جو سپیڈ بوٹس استعمال کر رہے ہیں IRGC، خاص کر اسٹریٹ آف ہرمز میں، وہ ان کے لیے، امریکہ کے لیے وبال جان بن گیا ہے. وہ اس کو ٹارگٹ ہی نہیں کر سکتے. میزائل کا بھی ایک رینج ہوتا ہے پر، جو ہے اف اٹ از بلو سم، یعنی کہ اس پر پھر ٹارگٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور وہ فاسٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ لوگ جو ہے جنہوں نے اپنے جو ہے یہ سر قلم کر کے وہ آگے نکلتے ہیں. اسی لیے جب وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے کھارگ یا کسی آئی لینڈ پر کوشش کی حملہ کرنے کی تو ہم ان کو یہاں قبرستان بنائیں گے. یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے، وہ جو فورس ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر رہے ہیں، وہ ایسے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے پھر ویدر کنڈیشن نہیں برداشت ہو سکی. آپ نے دیکھے ان کے جو ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر جس کے تقریباً سارے جو ہے واش رومز اور باتھ روم تباہ ہو گئے، ایئر کنڈیشن ان کو وہ لینا پڑا کسی دوسری جگہ یورپین کنٹری میں جہاں اس کو ریپیئر کرنا پڑا. یہ وار لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ریزیلنس چاہیے. اچھا شیخ صاحب ابھی جو ایران سے آواز آ رہی ہے، 2-3 باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے شرطیں پوری صاف رکھی ہوئی ہیں، وہ تمام شرطیں آپ پوری کرو گے تب ہم بات کریں گے. بات شروع کرنے سے پہلے کی شرطیں، جس میں ڈیمیجز کا بھی خمیازہ بھگتنا ہے، جس میں لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کرنا ہے، جس میں ہرمز پر کنٹرول ایران کا قبول کرنا ہے، یہ تمام شرطیں تو انہوں نے رکھی ہیں. اس وقت جب یہ نئی جنگ کی دھمکی دیتے ہیں، ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے؟ آخر وہ کون سی دھمکی ہے جس میں ایران دھمکی میں آ جائے گا؟ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کیا؟ نہیں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. تباہی کرنے کے لیے ان کے پاس ہے، یہ تو کسی بھی جگہ جیسے برج کریں گے، سکول کریں گے، اس کا تو یہ ان کا. لیکن اگر آپ لیٹسٹ دیکھو گے، لیٹسٹ دونوں جے ڈی وینس بھی اور پرائم منسٹر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہتا ہے بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو. اگر آپ دیکھیں ابھی آدھا گھنٹے پہلے نیوز آئی ہے کہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر پھر رش کیا اس نے ایران. پہلے وہ 3 دن رہے، یہ بھی آدھے گھنٹے پہلے میں دیکھ رہا تھا نیوز، پھر گیا ہے پرپوزل لے کر. جو وہ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو گلف کنٹریز نے یہ نیگوسیشن چل رہے ہیں، نیگوسیشن میں امپروومنٹ ہے. اب یہ جو ہے کچھ دکھائی ہے دونوں طرف سے لاجک، چونکہ دونوں کی پوزیشنز ایکسٹریم پر. یہ کہتا تھا، اب دیکھیے اس میں دیکھیے نئی چیزیں کیا ہوتا ہے. پہلے یورینم، اب یورینم نے ہے بیک سٹیج لے لیا ہے، اب ہرمز نمبر 1 بن گیا. یہ سچویشن کی چینج. اب پہلے اگر آپ نے دیکھا جو عمان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ویا تھرو عمان، اس وقت ایران واز ریڈی فار زیرو انریچمنٹ، جو انہوں نے قبول کر دیا. اب وہ نہیں کہتے، اب اس میں بھی لچک ہے. اب وہ کہتے اگر ہم زیادہ سے زیادہ 8-10 سال کے لیے، اور وہ بھی پورا نہیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے. اب ہرمز نے جو تباہی، اکنامک تباہی ساری دنیا میں مچائی ہے، وہ پریارٹی بن گیا ہے. اب اس پر یہ پچھلے کئی دنوں سے ایران والے جو ہے اس کا جو ہے سیس بھی لیتے ہیں، جسے آپ فیس کہو گے، آپ کہو گے تاوان. یہ جو کہتے ہیں تاوان، کوئی فیس کہتا ہے، انہوں نے کوئی کہتا ہے پر بیرل $1، کچھ کہتے ہیں نہیں جی $0.5.
ہوتا ہے سموتھ بھی چلنے لگا ہے ٹریفک، اور وہ کہتے ہیں دے فالو آور ریگولیشنز. IRGC نے یہی کہا جو ہم کہتے ہیں شپس کو وہ فالو کرتے ہیں. فالو کرنا مطلب ہے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہی گائیڈ جب ان کو کہاں کہاں کس کس روٹ سے آپ کو جانا ہے. اس پر امریکہ کو کوئی آپتی نہیں ہے. پرابلم یہ جو ہے وہ اگر جائے کیا لے کر جائے، اس کے پاس خالی کٹورا ہے اور وہ بھی تباہی کا ہے. جب وہ دکھاتے ہیں آپ اتنا ساری دنیا میں ہلچل مچائی تھی امریکہ نمبر 1 پھر اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس میزائل نہیں، آپ کے پاس ڈرون نہیں، آپ کرو گے تو کرو گے کیا؟ یہ تو ابھی یہ ہے اگر بڑی چائنا اور رشیا اور ایران اکٹھے آ جائے تو ان کا کیا حال بنے گا. اب دیکھیے اس نے کارڈ بھی ختم کیا جو پہلے اس نے چائنا کے لیے بنایا تھا، جس میں انڈیا بھی تھا، US بھی تھا، آسٹریلیا تھا، جاپان تھا، اس کی بات ہی نہیں کی، وہ ختم ہوا. برکس جو تھا حالانکہ وہ تھوڑا اس میں کچھ لوگ تو اس میں بھی وہ ایک سٹیٹمنٹ وہ جو ہے ایران وار کے بارے میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہ نہیں لے سکے، کیونکہ جب ایران نے وہاں پر کہا کہ آپ کنڈمنیشن کرے اس پر کچھ نہیں کیا. یہ حال ہے. سارے جو انٹرنیشنل فورا جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کی کوئی ریلیونس نہیں رہی ہے. اب جو ہے بائی یعنی کہ لیٹر ریلیشنز پر وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ کریں گے ان کا. اب اسے یہ بھی کہ ہے ٹرمپ کو اب یہ بھی اندازہ ہو گیا، اگر وہ کہتا ہے کل اس نے کہا کہ میں نے وار روک لی لاسٹ منٹ کو، کیونکہ اس سے پتا ہے اندازہ ہے کہ اگر وہ ڈیمیج کرے گا ان کو یہ بھی بچ نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ ان کے جو اگر کوئی اتحادی رہا عرب کنٹری میں ابھی بھی باقی ہے، اس کا بھی وہی حاشر ہوگا جو امریکہ کا ہو رہا ہے. اس لیے انہوں نے بھی یہ کہا بھئی اگر ہمیں بچانا ہے، ہمارے ساتھ لانگ ٹرم کہیں رکھنی ہے ریلیشنز، تو پہلے یہ کرو. یہ اس کو پہلے نہیں تھا، ہی ڈنٹ کنسلٹ دیم. جب جنگ شروع کی اس وقت صرف یہ اسرائیل اور انہوں نے کیا، عربوں کو بائی پاس کیا گیا، ان کو بتایا نہیں. وہ رو رہے تھے کہ بھئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے ہمارے اوپر سے کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ایک میئر ون مسٹیک نے اس نے امریکہ کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا. ایک مسٹیک کی وجہ سے جو ایروگنس اس نے دکھایا، جو پہلے وینزولا میں کیا، جو وہ کرنے والا ہے، اس کو میں یہ کروں گا، اس کو 100% لگاؤں گا، اس کو 25% کینال کھاؤں گا، اپنی کرنسی نکالوں گا، کینیڈا کو 51st پروونس بناؤں گا، گرین لینڈ کو یہ کروں گا. ایسی چیزیں اس نے تباہی مچائی ایک ہی جھٹکے میں. اب پھر اپنی اسٹیٹیں بچانے میں اب لگا ہے. وہاں ہی سچویشن اب وہاں آئل پیٹرول پرائسز اتنے بڑھ گئے ہیں، کنزیومر پرائسز اتنے بڑھ گئے ہیں، وہاں پر ہائی انفلیشن ہو رہی ہے. اور کہتا ہے میں خوش ہوں کہ لوگ، یہ سیڈسٹک پلیجر ہے جو آدمی کہے گا میں خوش ہوں کہ تیل $103 یا $105 بکتا ہے. اس سے کیا ہے ساری اکنامی تباہ ہو جائے گی، غریب لوگ تباہ ہو جائیں گے، اور کوئی بھی اس کو اب جو چھوٹے کنٹریز بھی اس کو نہیں مانیں گے. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں پر بٹھایا امریکہ کو. تو شیخ صاحب آپ نے کئی نتیجے بتائے بہت ہی اہم. ایک تو یہ کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اپنی ان غلطیوں سے امریکہ کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا، آئسولیشن کرا دیا. اس کے ساتھی عرب ملک وہ الگ جان چھڑا کر کے اب بھاگنے کی تیاری میں ہیں، ایران کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، پیکٹ کرنا چاہتے ہیں، نان ایگریشن پیکٹ. تو یہ نان ایگریشن پیکٹ یعنی کوئی حملہ نہ کرے، اس طرح کا سمجھوتا، ایک دوسرے پر نہ کرے، ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہ کرے. تو اس سے اس سینیریو کے لیے امریکہ خود تیار نہیں تھا. ایسا لگتا ہے کہ وہاں کے ڈیسیژن میکرز
جو وہاں اب الیکشن ہو رہے ہیں اس میں نتیجے آئیں گے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ٹرمپ وہ اپنی ریاستیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان تمام حالات میں جب یہ تبدیلیاں امپلیمنٹ ہونا شروع ہوں گی، جب ڈسٹ سیٹل ہوگی، جس میں عرب ممالک ایران کے ساتھ یا اگر ساتھ نہیں تو ان کی حکومتیں خطرے میں، اس امریکہ کے فوجی اڈے ختم، اسرائیل کا فیوچر کیا رہے گا پھر؟ دیکھیے آپ دیکھیے، میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے، پہلی بار جو ابھی سروے ہوئی امریکہ میں، پہلی بار جو یوتھ ہے خاص کر جو 20 اور 30s میں ہے، وہ پہلی بار اینٹی اسرائیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل نے ہمیں دھکیل دیا ہے اس وار میں، اور جو اماؤنٹ آف جو اسرائیل نے غازہ میں اور فلسطینیوں کے خلاف جو اس نے وکٹمائزیشن اور ٹارچر کیا، جو کیا، اس سے ایک بہت بڑا طبقہ، جہاں کہ الٹیمیٹلی ہیومن بینگز بھی ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا طبقہ کہتا ہے ہماری امیج کو اس نے ڈینٹ کر دیا ہے۔ ہم اسی اسرائیل کو جس نے اتنے بچوں کو مارا، وہ ایک اس کے خلاف بھی اگر آپ دیکھیں، نتانیاہو نے ایک بیان دیا آج سے 8-10 دن پہلے، جب اس نے کہا وی شوڈ ناٹ ریمین ڈیپینڈنٹ آن امریکہ، اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ دکھا رہا ہے، اس کو بھی یہ فیڈ بیک مل رہا ہے کہ وہاں پر ایک بڑے لابی، ایک بڑا گروپ ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ آلریڈی ڈیموکریٹس، ایون سم ریپبلکن، اب دیکھیے یہ جو بل پاس کی کرٹیل کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاورز کے لیے، وہ ایک ووٹ سے گیا، وہ کوئی خاص تو نہیں ہے نا، ایک وہ اگر وہ پاس ہوتی تو ایک ووٹ سے ہی ہوتا۔ بالکل یہ دکھا رہا ہے کہ ودن، چاہے وہ کانگریس مین ہے، سینیٹرز ہے، بوتھ دیر آر سم ریپبلکن سینیٹرز آلسو دے سپورٹ اٹ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ڈینجرس ہے۔ نتانیاہو کو یہ اسے بھی یہ غرور تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اب وہ بیچارے لیبنیز پر یہ کرتا ہے، اس کو پتا ہے ابھی بھی امریکہ کے یعنی کہ اسی کے بل بوتے پر وہ کہتا ہے اس سے آپ حملہ کرو، میں تماشا دیکھوں۔ ایسی چیزیں جو ہے، اب ایک بڑا اچھا خاصا طبقہ امریکہ میں جو ڈیسیجن میکنگ میں امپورٹنٹ رکھتے ہیں، ایون یہاں تک کہتے ہیں کہ سیکورٹی آفیسرز ہے، وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اگر ٹرمپ نے کوئی ایسا ویسا اوٹ پٹانگ آرڈر نکالا، دے ول ویٹو اٹ۔ یہاں تک کی نیوزیں چل رہی ہے، یہ دکھا رہے ہیں کہ اب کتنے ایروجن ہوا ہے، اور جو اسرائیل سمجھتا تھا میں اس کی میری رہے گی، اب وہ آپ دیکھیں نصف سے زیادہ یورپ سے کٹ گیا، کچھ نے سپلائی کیا، کچھ نے سفارت خانے بند کیے، اور ان کو بھی دم کیا دیتا تھا، ان سے پیسے لے کر انہی کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے صدا پائی، you have to seize that moment۔ اس نے یہ جو کیا غلطی کی، ایک کے بعد ایک بار ایکٹ کیا ہے، somewhere it has to be یعنی کہ stopped، وہ اس کے لیے ہوا۔ شیخ صاحب ایک بات بتائیے، ایک طرف عرب ملک اب ایران کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا، امریکہ خود کمزور ہو چکا، یورپ ٹوٹ رہا ہے، وہ بھی امریکہ سے الگ نظر آ رہا ہے، بھارت برکس کا چیئر ہے، ادھیکش ہے، بھارت کیا ان تمام ریئلٹیز کو نہیں دیکھ رہا؟ ابھی ہمارے مودی جی گئے یو اے ای اور وہاں سے ایگریمنٹ کیا، یو اے ای کے بارے میں ایران کی طرف سے صاف کہا جا رہا ہے کہ اگر نیا حملہ ہوا اور یو اے ای نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس بار یو اے ای کو ختم کر دیا جائے گا، ایک طرح سے وہ اشارے آ رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ ریئلٹیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے اپوزیشن جو ہے، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز، انفیکٹ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ہمیشہ کہا کہ جنگ میں، جب ایران کے خلاف جنگ جو ہوا، اس میں ایک ہمیں پازیٹو سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی۔
یہ سبوں نے کہا کہ کچھ چیزیں مجھے اچھا بھی لگتا ہے. میں ابھی 2-3 چینلیں دیکھتا ہوں ہندی میں ہے. انہوں نے اپنے کارسپونڈنٹس وہاں بھیجے. ایک لیڈی گئی ہے تو اس نے جو رپورٹنگ اٹ واز ریئلی پازیٹیو رپورٹنگ. بہت سارے دکھا رہے ہیں یا سوشل میڈیا میں سارے جو تقریباً دکھاتے ہیں پرو چائنا. یہی وجہ ہے جب مسٹر اراغچی یہاں آئے اس نے کہا انڈیا ہیز یعنی کہ اٹ از این انڈیپینڈنٹ کنٹری, اٹ کین ٹیک ڈیسیجنز جو اسے اچھا لگے گا. سو اٹس اے سوورن کنٹری. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا وی آر ہیونگ ہسٹوریکل ریلیشنز ود انڈیا. اب یہ دیکھنا ہے ایکچولی کبھی کبھی مس کیلکولیشن بھی ہوتی ہے ان کو. یہ نہیں اگر وہ گئے وہاں پر, ایک تو وہاں پر 4 ملین کے قریب انڈینز ان یو اے ای ہے, اور دوسری بات ایک جو اسے پہلے لگ رہا تھا جو نیتانیاہو نے کئی بار کہا, ایکچولی انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تھا. یہ تھا کہ ٹرمپ نے اس کو تھوڑا بہت ڈیریل کیا بیکاز آف ہز اون, اس کا جو سٹائل تھا. ورنہ یہ جو تھا جو نیتانیاہو نے بار بار کہا ہمارا ایک نئی الائنس بن رہی ہے, اس میں انڈیا یو اے ای کا نام اس نے بار بار لیا نے یہ کہا تھا. اچھا اینڈ مور اوور دے سے ایک سوال اس سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا دے ہیلپڈ اس ڈیورنگ آپریشن سندور, کسی نے انڈین آفیشل نے کہا, اور ڈرون ٹیکنالوجی انہوں نے دی, دوسری ٹیکنالوجی انہوں نے دی. حالانکہ کبھی کبھی انڈیا جیسے گریٹ کنٹری جو among 5-6 لارج اکنامیز آف دی ورلڈ ہے, جو ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رہا ہے, پہلے نان الائنڈ میں جو رول کیا ہے, جو اس کی انٹیگریٹی تھی ایز اے پیس میکر, آج یہ جو گلوبل جو سٹینڈ لے رہا ہے پرنسپلز پر, ان کو اس معاملے میں ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی. ایون اف حالانکہ پھر بھی وہ ناراض نہیں ہوتے اگر دوسرے ہوتے دوسروں کے ساتھ, لیکن ایک پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے. کنٹری کی یہی وقار اسی میں ہوتا ہے جب وہ ایشو پر ایک پرنسپل سٹینڈ لے گئے, جو حق کیا ہے اور غلط کیا ہے. بالکل کئی بار اگر آپ نے دیکھے پاس میں جب سینکشنز لگے منموہن سنگھ کے گورنمنٹ میں, ایون فرسٹ 5 ایئرس آف مودی گورنمنٹ, جب بھی وہ کوئی آتا تھا ریزولوشن اگینسٹ سینکشن, انڈیا ایدر ایبسٹینڈ اور ووٹڈ اگینسٹ اٹ. اب دیکھیے ریکارڈڈ اس میں جو ہے چابہار پورٹ بنایا آپ نے, ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور $250 ملین اس میں استعمال لیز پر بھی لیا. ایک انٹرسٹ تھا, وائٹل انٹرسٹ تھا. اس سے علاوہ پہلے آئل لیتے تھے وہ بھی گٹ کے ہو گیا, پہلے 12 بلین 8 بلین, پھر وہ جو آیا اس میں منی ٹرانزیکشن, پھر بارٹر سسٹم, یہ بار دے اسٹارٹیڈ یعنی کہ ریڈیوسنگ دیئر ٹائز ود ایران گریجولی. اور اب یہ ہے کہ اس وقت this was the right opportunity for them to take a stand. عباس اراغچی نے ایک بات دہرائی اس وزٹ میں کہ بھارت چابہار کو ڈیولپ کر سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں امریکہ کے دباؤ میں ہم لوگ وہاں سے ہٹے تھے, لیکن ایران پھر سے آفر کر رہا ہے کہ ایران بھارت واپس آ کر کے چابہار کو ڈیولپ کر سکتا ہے. لیکن کرے گا, انہوں نے ایک ہی کہا کرے گا, جی 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 کرے گا نہیں, ابھی تو ہے نہیں. بالکل انہوں نے کلوز کیا, یہ جنوری میں ہوا مسئلہ. بالکل بالکل چابہار. اچھا یہ چابہار کی یہ تھا, آپ دیکھیے کتنے ریلیشنز تھے. ایک تو یہ تھا روٹ فار سینٹرل ایشیا, بالکل بالکل, اس کے بند ہونے سے سارا سینٹرل ایشیا آپ سے کٹ گیا ہے, افغانستان کٹ گیا ہے. اور شیخ صاحب میں آپ کو شیخ صاحب یاد دلاؤں میں اپنے درشکوں کو, 2009 میں ہم ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن سے پیچھے ہٹے. 2019 میں ہم نے امریکہ کے دباؤ میں تیل لینا بند کیا, اور اب ہمیں چابہار سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا. امریکہ کے دباؤ میں کتنے نقصان اٹھائے ہم نے ایک ملک کے طور پر, اور یہ کام حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملک کے حقوق کا, اختیارات کا, ضرورتوں کا خیال کرتا. آج جیسے تیل اور گیس کے لیے پریشانی
مسلسل بڑھ رہی ہے وہ مس ہینڈل کرنے کا نتیجہ ہے. آخر میں کچھ خاص اب اگر آپ بتا سکے کیا پھر جنگ شروع ہوگی؟ لوگوں کے ذہن میں وہ سوال بار بار آتا ہے. دیکھیے یہ پچھلی بار پھر ہوا ہے لیکن آئی ایم آپٹمسٹک پرسن. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو چل رہا ہے نیگوسیشن، جیسے میں نے کہا محسن نقوی آج پھر گیا، پہلے وہ 3 دن رہا، اس وقت وہ پریزیڈنٹ، انٹیریئر منسٹر، اسپیکر اور IRGC کے سارے ان سے ملا ہے. اب کی بار اگر گیا ہے he must have gone there with some message. جو JD وینس نے کہا کہیں نہ کہیں اب ایکچولی ایران کہتا ہے سٹیجز میں یہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نیوکلیئر ٹاک جو ہے اس کو بعد میں رکھنا چاہیے، بیک برنر میں رکھنا چاہیے، اس پر بعد میں کریں گے. پہلے جو امپورٹنٹ ایشوز ہے اس میں شاید وہ ایک چل رہا ہے ویور دیا جائے گا، شاید ایران کو پھر تیل بیچنے کا دیا جائے گا. اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے اس طریقے سے ان کو کہے گا چاہیے آپ تیل بھیجو گے، یہ کچھ ایسا پروپوزل ہے. دوسری بات شاید 8 to 10 ایئرس کے لیے ایران از رپورٹڈ ٹو ہیو ایگریڈ کہ وہ اس کو نہ رکھیں گے، کولڈ سٹوریج میں رکھیں گے. اس پر ایک ابھی بھی چل رہی ہے، یعنی کہ دونوں کا ویو پوائنٹ ہے. باقی جو ہے بائی اینڈ لارج آپ دیکھیے یہ ایک اہم چیز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. لوگ کنٹریز 50 سال سے ایک دوسرے سے بہت یعنی کہ ملتے ہی نہیں، ملنے کی بات نہیں، ایک دوسرے پر پورا جو بھی اوکیجن آتا تھا کرتے تھے ایک دوسرے پر. اب ایک بار تو وہ ملے 22-23 گھنٹے اور پھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بات بھی چل رہی ہے. یہ دونوں کنفیس کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایران بھی کہتا ہے وی آر ان ٹاکس ود دم، اور امریکہ بھی کہتا ہے. حالانکہ امریکہ زیادہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گا سمجھوتا، وہ بڑا کاشسلی کہتے ہیں کہ باتیں چل رہی ہیں اور ڈیمانڈ سر تھوڑا امریکہ اس میں یہ زیادہ چاہتا ہے. بات چیت چل رہی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو ہے جو بات چیت چلنا اٹ سیلف از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی امید ہے کہ جلدی شاید کوئی سمجھوتا ہو جائے محسن نقوی کے کچھ نہ کچھ بریف ملے گا ریپلائی. بالکل امکان کافی اچھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. سبھی لوگ اس بات کی دعا بھی کرتے ہیں کہ امن آ جائے، ہر طرف سکون آ جائے. آنے والا وقت کیا ہوگا ہم بتانے کی کوشش کریں گے، لگاتار آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیواد، شکریہ. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.